अक्ल फ़िक्र की ये नेमत ही है जिसने इंसानों को इतना बड़ा मकाम दे रखा है, लेकिन जो हासिल है उसके जरिए पूरी इंसानियत के लिए वो वक़्फ़ रखें, उस पर मेरी और तेरी के कब्ज़े न जमा लें, उसको अपनी ज़ाती मलकियतों में ना ले लें और इंसानियत की बर्बादी के समान न करें जैसा कि आज वो कर रहा है। एक ज़बान का नाम है अरबी। अरबी का एक अपना माना भी है, वाज़िया, साफ, मुबीन, खुली और साफ ज़बान। जो अहले ज़बान थे वो अपने आप को अरबी कहलाते थे और दूसरों को गूंगे यानी उन्हें बोलना ही नहीं आता अजमी कहलाते थे। ये है कुरान करीम की कोई दावत, कोई आयत, कोई नजरिया, कोई सोच, कोई कानून ऐसा नहीं है जो इंसान की अकल से मावरा हो, जो काबिल अमल ना हो। आज अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि उनकी जरूरत और अफादियत आपको महसूस होगी। ये जिसको आप नासुख और मनसूख समझ रहे होते हैं वो अपने अपने जमाने के अपने अपने हालात के मुताबिक होते हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। मेरे ऊपर ईमान रखने वाले, मुझे जानने वाले, मेरे ऊपर एतमाद और भरोसा करने वाले वो ऐसे होते हैं कि जब उनके सामने मेरी आयात भी पढ़ी जाती हैं तो उस पर भी अंधे बहरे होकर नहीं गिर पड़ते, उसको भी अल्लाह वजह बसीरत मानते हैं, उस पर भी गौर व फिक्र करते हैं। वैसे मुलाकात होना, मखदूम खलाइक बनना, मस्जिद मलाइक बनना, ये किस वजह से है कि इसको इल्म दिया गया, इसको अकल दी गई, इसको शऊर दिया गया, और जो शऊर से काम नहीं लेते तो गोया ये तो जान है कि जहन्नम से जब पूछा जाएगा कि आप लोग जहन्नम में क्यों आए हैं, कौन सा ऐसा अमल किया था जो आपको जहन्नम में लेके आया, वो कहेंगे ए काश वाकालू लो कुन्ना नस्माओ और ना खेलो मा कुन्ना फी असहाब सईर। हाय काश हमने दुनिया की जिंदगी में सुना होता और अकल से काम लिया होता तो आज हम इस जहन्नम में ना सड़ रहे होते, गल रहे होते, जल रहे होते। तो आखिरकार अकल न करने का अंजाम क्या होगा? ये जहन्नम के अंदर ये जल रहे होंगे। जानवरों के पास भी इतनी अक्ल फिक्र होती है कि अपने लिए खाना, अपने लिए खतरा महसूस कर सकते हैं, खाने की पहचान कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान है सब कुछ समझते हुए भी नहीं समझता, सब कुछ सुनते हुए भी नहीं सुनता, सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखता, जानबूझ के अपनी सलाहियतों को इसने नजरअंदाज कर रखा है, इनसे काम लेने का इसने सलीका ही नहीं सीखा। ये सब कुछ होते हुए बेबहरा है और अक्ल फिक्र की सलाहियतों से काम न लेने के सबब इसकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर है। साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ हूँ। आप मुझे और नज़र खान साहब को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमारा आज का मौजू है अक्ल फिक्र कुरान की रोशनी में। हाँ जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद करीम ने बदीउ समावात वल अर्ज़, खालिक़ कायनात, खुदाए वाहिद ने इंसानों को इस दुनिया में बेशुमार खसूसियात से और नेमतों से सरफराज करके भेजा और आबाद किया। इसे खिलाफत अर्जी का ताज पहनाया, यानी दुनिया का इंतजाम अपने आप में संभालने की इसको सलाहियत रखी, इसके अंदर सलाहियत रखी। इसे अक्ल शऊर की और तमीज दी, खैर और शर का फर्क महसूस करने का सलीका बख्शा, इख्तियार और इरादे जैसी सलाहियतें दी, और ये भी कहा कि काफिला इंसानियत जब जमीन पर शुरू होगा, अपना सफर तय करेगा, तो इसकी राहबरी और रहनुमाई के लिए, रास्ते की मुश्किलात को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, अंधेरों को उजालों में बदलने के लिए मेरी तरफ से मेरे पैगम्बर रहनुमाई लेकर आएंगे। जो कोई उनकी पैरवी करेगा वो खौफ हुज़न से मामून रहेगा। इंसानों को इस दुनिया में जो सबसे बड़ी नेमतें दी गई वो ये है कि इंसान अपनी अक्ल फिक्र से अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ की राहें भी सोच सकता है, अपने लिए आसाइशें भी फराहम कर सकता है, और दुनिया को मुसख्खर करके, कायनात को मुसख्खर करके, इस कुरान अर्ज़ को संवार कर, साफ करके इस कायनात के अंदर अपना मकाम मुतय्यन कर सकता है। इंसान ने अपनी इन सलाहियतों से काम लेकर अक्ल फिक्र का इस्तेमाल करके इस कुरान अर्ज़ को संवार दिया, सजा दिया है। इसकी सारी तारीख़ इंसानियत पे अगर आप गौर करें, तहज़ीब व तमद्दुन के आलीशान महल्लात और छोटी छोटी इजादात से लेकर आप कुरान अर्ज़ की तस्वीर तक, समावात की तस्वीर तक के सारे काम इसने अपनी अक्ल फिक्र के बलबूते पर बना लिए। अक्ल फिक्र से इसने क्या कुछ कर लिया है। इख्तिराआत जमीला की, फ़नून लतीफ़ा की इख्तिराआत जमीला को ज़रा देखें, इनके इंकशाफात को देखें, हकीकत का इन्होंने जिस तरह से इंसान ने इदराक किया है उसका कमाल देखें और उसका अरूज देखें। सतवत व सरवत की इस वक्त जो कैफियत है इंसानों की, वो शायद कभी भी इसको इतना कहकशांगीर मकाम हासिल नहीं हुआ जितना आज है अक्ल फिक्र की बदौलत। इसने अक्ल फिक्र से एटम की गैर मरी जन्नाती कुव्वतों से लेकर बड़े बड़े कुरे समावी को भी अपना मुसख्खर कर लिया और अपना ताबे फरमान बना लिया है। जमीन को इतना समेट दिया है, फासले इतने समेट दिए हैं कि ये एक नुक्ता लग रहा है। हर चीज इसके सामने आश्कारा हो रही है। ये हर एक चीज को डिस्कवर करके, दरियाफ्त करके, इजादात करके अपने लिए आसाइशें फराहम कर रहा है। अक्ल फिक्र की ये नेमत ही है जिसने इंसानों को इतना बड़ा मकाम दे रखा है। कुरान करीम जो इंसानी इस्लाम का नुमाइंदा, इस्लाम की बुनियादी माखज़ किताब और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमली ज़िंदगी, अगर आप इस पे गौर करेंगे तो ये अक्ल फ़िक्र को माऊफ नहीं करते।
یہ عقل و فکر کو جلا بخشتے ہیں، عقل و فکر کو کوئی درست استعمال کرنا سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کا دعویٰ یا اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ عقل و فکر سے کام لے کر کائنات کی قوتوں کو مسخر کریں، فاصلے سمیٹیں، کائنات کو اپنا مطیع اور فرمان بردار بنائیں، اپنے لیے مسجود ملائک اور مخدوم خلائق کا جو اعزاز ہے اس کو عملاً ثابت کریں، لیکن جو حاصل ہے اس کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے وہ وقف رکھیں، اس پر میری اور تیری کے قبضے نہ جما لیں، اس کو اپنی ذاتی ملکیتوں میں نہ لے لیں اور انسانیت کی بربادی کے سامان نہ کریں جیسا کہ آج وہ کر رہا ہے۔ سائنس کے ذریعے سے اس نے ایجادات تو کر لی ہیں، مگر آسائشوں کے ساتھ ساتھ تباہی اور بربادی کے جو اس نے ہولناک سلسلے شروع کیے، ہتھیار بنائے اور تباہی اور بربادی کا جو نظارہ ہے اپنی طاقت کے ذریعے سے، وہ آپ مد نظر رکھیں تو دنیا قرۂ ارض جو ہے وہ جہنم قدہ بنی ہوئی ہے، اور انسان جو ہے تباہی کی طرف بجائے تعمیری کاموں کے تقریب کی طرف جا رہا ہے، آبادیوں کی بجائے بربادیوں پہ تلا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگا ہوا ہے۔ قرآن کریم صرف انسانوں کو عقل و فکر کی تمیز نہیں سکھاتا، اس کا استعمال ہی نہیں سکھاتا، بلکہ اس سے حاصل جو نتائج ہیں ان کا بھی درست استعمال سکھاتا ہے۔ دین خداوندی کے بغیر عقل و فکر کی ساری قوتیں اندھی ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ عقل و فکر کا استعمال کریں اللہ کے ہدایات کے عین مطابق، تبھی زندگی میں آپ کو خود مختاری ملی ہوئی ہے۔ زمین کے اوپر آپ جس طرح سے رہنا چاہیں ماحول کے اندر ایڈجسٹ کریں، اس میں تو کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں، آپ ان قوانین کی پابندی پہ مجبور ہیں، لیکن اس کو کرنا کیسے ہے، سنبھالنا کیسے ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، زندگی کا کون سا طرز عمل اختیار کرنا ہے کہ یہ امن و سکون کا گہوارہ بھی بنے، اس کے لیے اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی، اللہ کی رابری اور پیغمبروں کے طویل سارے سلسلے پر ایمان لانا ہوگا، اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنا سامنے رکھنا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہماری عقل و فکر کے لیے کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ ایک عام فکرہ بولا جاتا ہے جی اسلام جو ایمان ہے یہ عقل و فکر سے سمجھ نہیں آتا، اس کے لیے لفظ انہوں نے ایمان کو عقل کے مقابل میں لا کھڑا کیا ہوا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز عقل و فکر سے ہی سمجھ آتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی عقل و بصیرت کی بنیاد پر انسانوں کو سکھایا اور سمجھایا ہے۔ اسلام کا ہر دعویٰ عقل کی میزان پہ پورا اترتا ہے، اور یہ عقل کرنا، یہ اگر انسان عقل ہی نکال دے اپنی، بے عقل ہو جائے، بے شعور ہو جائے، تو کیا وہ اسلام کو سمجھے گا، وہ اس کا نظام نافذ کرے گا، وہ اس کو دنیا میں رائج کرے گا؟ یعنی یہ پاگلوں کا دین ہے معاذ اللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، ذرا سوچ سمجھ کے بات ہونی چاہیے۔ عقل و فکر کا استعمال سکھاتا ہے قرآن کریم۔ آئیے ہم قرآن کریم کی آیات پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے عقل و فکر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے 12/2 اور 43/3 میں ایک جیسے الفاظ ہیں، 43/3 آپ پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الزخرف کی 3 نمبر آیت ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ قرآن کریم کی تعلیم کو، قرآن کریم کے انتخاب کو، کتاب مبین کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے، شاہد بنایا ہے اور دکھایا ہے۔ اس کتاب پہ عمل کرو، دیکھو تمہارے لیے دنیا میں کتنی آسانیاں اور ترقیاں تمہیں نصیب ہوتی ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، عربی زبان میں بنایا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ایک تو زبان کا نام ہے عربی، عربی کا ایک اپنا معنی بھی ہے، واضح، صاف، مبین، کھلی اور صاف زبان۔ جو اہل زبان تھے وہ اپنے آپ کو عربی کہلاتے تھے، اور دوسروں کو گونگے یعنی انہیں بولنا ہی نہیں آتا اجمی کہلاتے تھے دوسروں کو۔ قرآن کریم کو ہم نے عربی بنایا، یعنی واضح، صاف، بولنے والی زبان، بتانے والی زبان، نمایاں زبان میں، اس لیے بنایا تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو۔ عقل سے دیکھیں، جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا یہ ان کی اپنی زبان تھی، انہوں نے قاعدے کلیے، قانون، ضابطے اس کے خود بنائے ہوئے تھے، اس لہٰذا وہ سمجھتے تھے اس کی ایک آیت کو اور ایک پروگرام کو۔ پھر یہ کہا کہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اب یہ بڑی بلند مرتبے والی کتاب ہے، یہاں سے آپ لوح محفوظ کا بھی یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں لوح محفوظ کو اللہ کے ہاں کوئی ایک خفیہ تختی ہے جہاں اس کے اپنے فیصلے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ان تکلفات سے مبرہ اور بے نیاز ہے، ہمارے جیسے لکھنے پڑھنے اور ریکارڈ رکھنے سے۔ اللہ کے سامنے ہر چیز آشکارا اور اس کے لامحدود اختیارات ہیں، ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ ہم جو فکر ایک بولتے ہیں تھوڑا سا سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اندر کوئی ہماری کتاب رکھی ہوئی ہے، ہم نے الماری اندر اپنے دماغ میں یا ذہن میں یا قلب میں رکھی ہوئی ہے، وہ محفوظ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ان کے الفاظ یاد ہیں۔ اسی طرح اللہ کے قانون کائنات کے اندر جاری ساری اور عروب عمل ہیں، وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں سینہ کائنات میں۔ اسی کو قرآن کریم نے بے شمار جگہوں پہ غور کرے تو یہ لوح محفوظ ہی کہا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی پاک کتاب، ہر جگہ اس کے قانون نافذ ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو بالحق نازل کیا ہے، کائنات کو بھی حق بنایا ہے۔ اب کائنات کے حق کے اندر جو قوانین ہیں اور جو کتاب کے حق ہونے کے اندر اس کے جو قوانین ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے، کیونکہ حق کا مخالف نہیں ہوتا۔ حق اللہ خود ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات بھی حق ہیں، قرآن بھی حق ہے، کائنات بھی حق۔ یہ سارے آیات آپ نے دیکھی اور پڑھی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کے قوانین میں تضاد نہیں ہے۔ آپ کو اگر تضاد نظر آتا ہے تو آپ اپنے لیے دوبارہ غور و فکر کریں اور سوچیں، عقل سے کام لیں۔ اللہ نے آپ کو عقل جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مزید 12/2 میں بالکل یہی آیات بتائی گئی ہیں۔
اب کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت پیش کرتے تھے اس میں عقل و بصیرت کی کوئی حیثیت تھی؟ اس کے لیے 12/108 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یوسف کی 108 آیت ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ عزیزان ایمان، آپ جو بھی آیت دیکھیں گے، غور کریں گے، اس میں عقل و فکر کی اہمیت ہی آپ کو نظر آئے گی۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیں کیا ہے، تو آپ فرما دیں میرے پیغمبر کہ یہی میری راہ ہے۔ کون سی راہ؟ جو قرآن کریم نے آپ کو دکھائی، اللہ نے آپ کی طرف رہنمائی بھیجی۔ میں اور میرے متبعین، میں اللہ کی طرف آپ کو بلاتا ہوں، اللہ وجہ البصیرت، اللہ بصیرت آنا، میں ایسا کرتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میرے تابعدار ہیں وہ بھی اسی طرح سے بلائیں گے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ میں اور میرے متبعین اللہ وجہ البصیرت، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہے ہر اس بات سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کی طرف اللہ وجہ البصیرت، دھونس سے نہیں، دھاندلی سے نہیں، بے جا روب ڈال کے نہیں، معجزات کے ذریعے سے نہیں، عقل و فکر کی صلاحیتوں کی دنیا کو معاف کر کے نہیں، عقل و فکر سے ماورا طریقے سے نہیں، بلکہ میں اللہ وجہ البصیرت، دلائل کی بنیاد پر، براہین کی بنیاد پر، مشاہدات کے ذریعے میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عقل و فکر کی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ، اور آپ کی عقل و فکر کو اپیل کرنے والی باتوں کے ذریعے سے قابل عمل نمونہ دے کر، اور میرے تابعدار بھی ایسا ہی کریں گے۔ کتنی واضح آیت ہے کہ قرآن کریم اللہ وجہ البصیرت دعوت دیتا ہے، دھونس اور دھاندلی کے نہیں دیتا۔ 25/73 دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الفرقان کی 73 نمبر آیت ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ دیکھیں قرآن کریم نے یہاں پہ عقل و فکر کا استعمال کیا دکھایا ہے، کس پر عقل و فکر کرنا ہے؟ کیا دنیا کے سارے معاملات پہ، عملی زندگی پہ، معاشرتی زندگی پہ؟ اللہ جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی، اس نے اپنی کتاب تمہیں نازل کی، تمہیں خالق، تمہارا وہ خالق ہے، تمہیں بنایا، جب کچھ نہیں تھا تو اس نے سب کچھ کر دیا۔ تو یہ اللہ کریم اپنی آیات لے کر فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، میرے اوپر ایمان رکھنے والے، مجھے جاننے والے، میرے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے میری آیات بھی پڑھی جاتی ہیں تو اس پر بھی اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، اس کو بھی اللہ وجہ البصیرت مانتے ہیں، اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں نیا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں، اسے اعراض اور غفلت نہیں برتے، جیسے ایسے نہیں کرتے کہ سنے ہی نہیں، یا سنا نہیں کر دیتے، ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، عقل و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی دعوت، کوئی آیت، کوئی نظریہ، کوئی سوچ، کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو انسان کی عقل سے ماورا ہو، جو قابل عمل نہ ہو۔ آج اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ان کی ضرورت اور افادیت آپ کو محسوس ہوگی۔ یہ جس کو آپ ناسخ اور منسوخ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے زمانے کے، اپنے اپنے حالات کے مطابق ہوتے ہیں، کہ جس قسم کا زمانہ، جس قسم کے حالات، ان کے مطابق وہ قوانین نافذ کیے جا سکتے ہیں اور قابل عمل ہیں۔ قرآن کا کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو قابل عمل نہ ہو اور جو سمجھ میں نہ آنے والا ہو۔ انسانیت کو سمجھ آنے والی کتاب، واضح کتاب ہے یہ، اللہ وجہ البصیرت پہ میرے پیغمبر اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھی 25/73۔ اب وہ لوگ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی خوبی، انسان کا سب سے بڑا کمال اور اشرف المخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہونا، مختوم خلائق بننا، مسجود ملائک بننا، یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ اس کو علم دیا گیا، اس کو عقل دی گئی، اس کو شعور دیا گیا، اور جو شعور سے کام نہیں لیتے تو گویا یہ تو جانور ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے کیا بتایا اس سلسلے میں، 8/22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانفال کی 22 نمبر آیت ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ دیکھیں کیا قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ تو یہ اس سے پہلے بھی آپ اگر آیت پہ غور کر لیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، سنا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اصل میں ان کے مفادات ہوتے ہیں نا، یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک بدترین خلائق، بدترین مخلوق، شر الدواب، جانوروں میں سے بدتر وہ کون ہے اللہ کے نزدیک؟ وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو سنتے ہی نہیں ہیں، جو سمجھتے ہی نہیں ہیں، لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو عقل فکر سے کام نہیں لیتے، وہ شر الدواب ہے، جانوروں سے بھی بدتر۔ جانوروں کے پاس بھی اتنی عقل و فکر ہوتی ہے کہ اپنے لیے کھانا، اپنے لیے خطرہ محسوس کر سکتے ہیں، کھانے کی پہچان کر سکتے ہیں، لیکن ایک انسان ہے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتا، سب کچھ سنتے ہوئے بھی نہیں سنتا، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا، جان بوجھ کے اپنی صلاحیتوں کو اس نے نظر انداز کر رکھا ہے، ان سے کام لینے کا اس نے سلیقہ ہی نہیں سیکھا، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بے بہرا ہے، اور عقل و فکر کی صلاحیتوں سے کام نہ لینے کے سبب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ 7/189 میں بھی یہی آیت بتائی گئی ہے کہ یہ جو جانور ہیں اصل میں یہ عقل فکر سے کام نہ لینے والے ہیں۔ اب مزید دیکھتے ہیں 7/189۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الاعراف کی
189 آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں یہ بتا دیا ہے کہ عقل و فکر سے کام نہ لینے والے کون ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سارے جن اور انس دوزخ کے لیے پیدا کیے، جہنم کے لیے بنائے۔ اب اللہ نے اس طرح سے نہیں بنایا کہ اللہ نے زبردستی ان کو داخل کر دینا جہنم میں، ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانا انہوں نے۔ اللہ نے قانون بنا دیا، انہیں اختیار اور ارادے کی صلاحیت تو دی، اور قانون بنا دیا کہ اگر یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو اپنے لیے یہ جہنم بنائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم نے ایسے بہت سارے بنائے ہیں یعنی جو ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں رہتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ ان کے دل ایسے ہیں جن سے یہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس ذہن و فکر عمل کی ساری شعوری صلاحیتیں ہیں لیکن کام ہی نہیں لیتے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے سوچنے سمجھنے کو، اس سے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آنکھیں ہیں، دیکھنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر لیکن وہ دیکھتے ہی نہیں۔ دیکھنے سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، اس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہوتے، اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، اس کی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ اندھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے کان ہیں سنی انسنی کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے مطلب کی ہو تو سن لیتے ہیں، اپنے مفادات کی ہو، ان کے غلط راستے پر جانے والے یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں سنتے، تو وہ نہیں سنتے جو ان کے جن کے لیے ان کو فائدہ ہونا تھا۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ پالتو جانور ہیں۔ یہ لفظ انعام استعمال ہوا ہے یعنی یہ دوسروں کو استعمال میں آتے ہیں، دوسرے ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انعام ہیں، زور ڈنگر ہیں، چار پائے ہیں، یہ چوپائے ہیں، بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی ان تمام آیات پہ غور کریں اور دیکھیں کہ عقل فکر سے کام نہ لینے والے کون ہوتے ہیں۔ یہ جانور ہوتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اب مزید یہ بات ہے کہ اللہ کریم ان لوگوں کو اللہ نے ضابطہ بنا دیا جو عقل سے کام نہیں لیتے، وہ ایک قسم کی ناپاک زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم 10/100 دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس کی 100 نمبر آیت ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا ہے، آخری الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں کو رجس کر دیتے ہیں، ان پہ اوپر رجس مسلط ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ غفلت ان پہ آ جاتی ہے، کوتاہی آ جاتی ہے، حرام خوری آ جاتی ہے۔ رجس میں ہر قسم کی اخلاقی ناہمواریاں، برائیاں، گندگیاں اس میں شامل ہیں، جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو رجس کر دیتے ہیں، ناپاک کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ان کا ذہن غلیظ ہو جاتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، یہ عقل و فکر سے کام نہ لینے والے رجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، گندے اور بد فطرت ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کا انجام کیا ہے؟ اس سلسلے میں آخری آیت میں یہ خود پڑھ دیتا ہوں، 66/10۔ یہ آیت ہے کہ اہل جہنم سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ جہنم میں کیوں آئے ہیں، کون سا ایسا عمل کیا تھا جو آپ کو جہنم میں لے کے آیا، وہ کہیں گے اے کاش وقالوا لو كنا نسمع اور نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، ہائے کاش ہم نے دنیا کی زندگی میں سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم اس جہنم میں نہ سڑ رہے ہوتے، گل رہے ہوتے، جل رہے ہوتے۔ تو آخرکار عقل نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جہنم کے اندر یہ جل رہے ہوں گے۔ تو اب بات کیا سمجھ آئی؟ قرآن کریم عقل و فکر کی صلاحیتیں نکھارنے آیا ہے، اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ تم عقل و فکر کو استعمال میں لاؤ اور اچھے اچھے نتائج حاصل کرو اور اس کی بینیفٹس کو انسانیت کی بھلائی کے لیے رکھو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ لوگ جانور ہوتے ہیں، جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں، اہل جہنم ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعوت، ہر ان کا پیغام، ہر ان کی پکار وہ علی وجہ البصیرت ہے۔ اللہ کی آیات بھی آپ کے سامنے پڑھی جائیں تو ان پر بھی عقل و فکر سے کام لینا ہے، بے بہرا ہو کے نہیں بڑھنا۔ عقل و فکر سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، عقل و فکر ہی سے زندگی کے راستے کھلتے ہیں، عقل و فکر کا صحیح استعمال ہی انسان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اور انسان جو بننا چاہیے وہ انسان وہ اس وقت تک بنے گا جب وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں عقل و فکر سے کام لے اور اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے۔ اللہ ہمیں عقل و شعور کی نعمت جو دی ہوئی ہے اللہ نے، اس کو استعمال کرنے اور اس سے کام لینے اور اسے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ خوش رہیں، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوگی۔ والسلام۔ اچھا ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اسی موضوع کے اگلے حصے تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔